बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान फैज़ान शेख एक नए मेज़बान के साथ आपका नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है जनाब ज़ियाउल हक साहब। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया सर, इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और बहुत तगड़े तगड़े लोगों के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, तो क्या ख्याल है इलेक्शन 8 फरवरी तक उनके सामने टिक पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया फैज़ान शेख साहब, आपने मदऊ किया। और आज ये जो बात आपने कही, काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये सवाल बार बार पूछा और ये भी कहा कि कहीं आप बैठ तो नहीं जाएंगे, किसी के हक में दस्तबरदार तो नहीं हो जाएंगे या किसी को सपोर्ट का ऐलान तो नहीं कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित कदमी के साथ अभी तक इलेक्शन के अंदर खड़े हुए हैं और आगे भी हमारा यही है कि हम इंशाअल्लाह ताला आखिरी दम तक इलेक्शन जो है लड़ेंगे और इसी की तैयारी के साथ हम आए हैं। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि जितना लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जितनी आवाम से हमें पजीराई मिल रही है, तो इसलिए हमने यही साबित किया है कि हम खड़े थे, हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। ज़िया साहब, अचानक से आपने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। कोई बंदा जब इलेक्शन कोई भी काम होता है, इम्तिहान भी होता है, तो उसकी पहले से तैयारी करता है, बाकायदा क्लास से लेता है। आपने अचानक से इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया, ना अपने हल्के में कोई 15-20 दिन पहले आप नजर आए, मतलब ऐसे ही जैसे इलेक्शन का ऐलान हुआ और आप नमदार हो गए। बिल्कुल, ये जो आपने बात की इसको मैं वाज़ह करना चाहूँगा कि मैं जब भी तलागंग से मेरी मट्टी है, मेरा गांव है पीड़ा फतेहाल और मेरा भाई इलाका है, और हमेशा मुझे बड़ी खुशी होती है जब भी अपने तलागंग के नाम से मेरी पहचान है, पीड़ा फतेहाल मेरा गांव है। और बिल्कुल ये अचानक नहीं था फैसला। मैं पिछले तमाम इलेक्शंस के अंदर तलागंग में मौजूद था और इन पिछले जितने भी इलेक्शंस हैं उन तमाम इलेक्शंस में मैंने भरपूर पार्टिसिपेट किया, भरपूर तौर पर हिस्सा लिया और कैंपेन्स भी चलाई, जलसे भी किए, तकरीरें भी की। तो अब वक्त आ गया था शेख साहब मोरूसी सियासत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने का। तो आज मैंने ये फैसला इसलिए किया कि अब वो वक्त है कि अगर आज मैंने देर कर दी तो फिर न जाने कितने साल गुजर जाएंगे। और ये समझ रहे कि इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ पेश खैमा है मज़ीद नए चेहरों के आने का। और मेरा सियासत में आने का मकसद कोई सस्ती शोहरत हासिल करना नहीं है, और दर हकीकत मैं यही चाहता हूँ कि मोरूसी सियासत का खात्मा हो और जो नई नस्ल है वो अपने फैसले और अपने रोशन मुस्तकबिल का फैसला खुद करे। मलिक साहब, एक तो बात वाज़ह है कि तलागंग में जो मुकाबला होने जा रहा है PTI और नून लीग का मुकाबला होने जा रहा है और बहुत टफ मुकाबला होने जा रहा है। पहले तो टफ नहीं कहते थे, लेकिन अब सद्दाम मुमताज़ के उनके साथ मिलने से टफ मुकाबला होने जा रहा है। तो आप क्या समझते हैं, आपके इलेक्शन में खड़े होने से नून लीग को नुकसान होगा या PTI को नुकसान होगा? अच्छा देखें जी, बिल्कुल आपने जैसे बात की कि इस टाइम पे हल्के में मुकाबले की फ़ज़ा बन चुकी है और हर तरफ से जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी लोग हैं, वो बड़े भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन चला रहे हैं। और मेरे लिए तमाम लोग बाइसे एहतराम हैं और तमाम लोग जितने भी इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी पार्टी के साथ, वो मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है और बिल्कुल मुकाबले की फ़ज़ा बन चुकी है। और जैसे कि हमारा यही है एजेंडा, हमारा मंशूर यही है, हमारा विजन यही है कि हमने इस जो एक चल रही है मोरूसी सियासत, उसको खात्मा करना है, नए लोगों को आगे आने का मौका देना है। हमारा जो विजन है वो बड़ा क्लियर है और जो लोग अल्लाह का शुक्र है हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं और मज़ीद हमें जो है सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे साथ आ रहे हैं, हमारे दोस्त अहबाब, स्पेशली जो यूथ है तलागंग की, जो तलागंग की है, उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है कि वो चाहते थे कि कोई एक नया चेहरा भी सामने आए। क्योंकि ऑब्वियसली आपने जिस तरह वाज़ह किया कि जी दो बड़ी जमातों के दरमियान एक मुकाबले की फ़िज़ा बन गई है और बड़ा टफ कंपटीशन चल रहा है, तो उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पूरे हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी नौजवान नस्ल है, यूथ है, हमारे बुज़ुर्ग हैं, हमारे माएँ, हमारी बहनें, जितने भी लोग हैं, वो भी एक एक चीज़ को मद्देनज़र रख रहे हैं। और मैं आपको खुशी की बात ये बताऊँगा कि लोगों को
جتنی بھی کیمپینز چل رہی ہیں اس ٹائم پہ وہ تمام کیمپینز کو لوگ بخوبی دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ عوامی حلقوں میں ہمارے جتنے نوجوان نسل ہے اس میں, اور جتنے ہمارے بزرگ دوست احباب جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام ہمیں بھی سپورٹ کر رہے ہیں. وہ بھی خوش ہیں کہ چلیں اس دفعہ 25 لوگ الیکشن میں آئے ہیں, بڑی خوش آئند بات ہے. اور ہمیں بڑے, یہ تو بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ اس دفعہ ہمیں ایک نئی چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ نئے لوگ اور ویل ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. ایک دفعہ حسن سردار صاحب ہیں جو بیرون ملک سے تعلیم حاصل کر کے اس دفعہ الیکشن لڑے ہیں. ساتھ شہروز صاحب ہیں, وہ بھی بہت ہی ہائی کوالیفائڈ ایجوکیٹڈ تھے, لیکن بائی چانس وہ ابھی الیکشن سے دستبردار ہو چکے ہیں. ساتھ حسن صاحب ہیں جو وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں اور اس دفعہ پی پی 23 سے الیکشن لڑ رہے ہیں. ملک ضیاء صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اوپر لیول پہ آپ کی جو نواز شریف اور عمران خان کا مقابلہ ہے, آپ کی ہمدردیاں وہاں کس کے ساتھ ہیں؟ بہت شکریہ جی. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ کا تعریف کا بہت شکریہ. میں نے MBA کیا, 18 سال تعلیم حاصل کی, گولڈ میڈل حاصل کیا, قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے پڑھا, فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد سے پڑھا. تو جب مجھے گولڈ میڈل مل رہا تھا تو جب وہاں پہ جو مہمان خصوصی آئے ہوئے تھے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں, تو میں نے انہیں بڑے فخر سے بتایا کہ میرا تعلق ضلع تلنگانگ کے گاؤں پیڑا فتحال سے ہے, اور یہ جو گولڈ میڈل ہے یہ اس کا کریڈٹ بھی میرے تلنگانگ کو, میرے پیڑا فتحال کو, میرے علاقے کو جاتا ہے. یہ باعث فخر ہے پیڑا فتحال کے لیے, ضلع تلنگانگ کے لیے. اور جب آپ نے بات کی کہ اس ٹائم پہ جو بڑی دو جماعتیں ہیں یا دو جو بڑے کمپیٹیٹرز ہیں اس ٹائم پہ پاکستان کے اندر, بالکل دیکھا جائے ماضی میں تو آبویسلی ایک جماعت کو ابھی کم ٹائم ملا ہے اور ایک جماعت جو ہے وہ ان کو کافی عرصے سے وہ برسر اقتدار بھی رہے ہیں, اور دونوں کے اپنے اپنے پروز اینڈ کونز ہیں, دونوں کے اپنے اپنے مثبت پہلو بھی ہیں. دونوں نے اپنے اپنے لیول پہ آ کے بڑا اچھا کام کیا ہے, اور اپنی طرف سے جس طرح سے جس کو جتنا موقع ملا ہے اور جس کو جتنا وقت ملا ہے, میرے خیال سے دونوں پارٹیوں نے, دونوں وزرائے اعظم نے, جس میں میاں نواز شریف صاحب کا آپ نے نام لیا کہ ان کو دیکھا جائے تو انہوں نے بھی بھرپور کردار میں اپنے لیے پاکستان کے لیے کام کیا, اور اگر عمران خان صاحب کو دیکھا جائے تو خان صاحب نے بھی اپنا جو مختصر دور اقتدار تھا اس میں پاکستان کے لیے, پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت کام کیا. اور یہ دونوں جو شخصیات ہیں ہمارے سابق وزرائے اعظم ہیں, اور دونوں وزرائے اعظم نے اپنے اپنے تئیں بہت اچھا کام کیا ہے پاکستان. ضیاء الحق صاحب, اگر کسی بھی مجبوری کے تحت آپ کو دستبردار ہونا پڑے تو نون لیگ کے حق میں دستبردار ہوں گے یا PTI کے حق میں؟ میں نے جیسے پہلے بھی کہا شیخ صاحب کہ میں جب سے الیکشن کے اندر آیا ہوں میں نے پیپرز جمع کرائے, میں نے کمپین سٹارٹ کی, میں حلقے میں اپنی عوام کے پاس گیا, میں تھوا مرم خان گیا, میں جھاٹلا گیا, میں چینجی گیا, الغرض یہ کہ جتنے بھی گاؤں ہیں میں تمام گاؤں میں گیا. تو میرے اوپر بڑا پریشر تھا, میں آپ کو یہ آج بتاؤں شیخ صاحب کہ بہت زیادہ پریشر تھا میرے اوپر کہ, اور کافی لوگوں نے مجھے اپروچ کیا, کافی لوگوں نے مجھے کہا کہ جی آپ الیکشن سے دستبردار ہو جائیں کہ آپ کو ہم نیکسٹ جو ہے بلدیات میں چانس دیں گے. کچھ اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی اس ٹائم پہ آپ دیکھیں کہ کافی سارے لوگ, کافی سارے دھڑے ایک دوسرے کے حق میں دستبردار ہو رہے ہیں تو آپ بھی بیٹھ جائیں. تو میں نے صرف ایک بات ان سے پوچھی, میں نے کہا کہ یہ جو موروثی سیاست ہے یہ کیسے ختم ہوگی؟ اگر آج ملک ضیاء بھی سٹیپ بیک کر جاتا ہے, اگر آج ملک ضیاء بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے, اگر آج ملک ضیاء کسی کے حق میں بیٹھ جاتا ہے تو پھر مجھے بتائیں کہ وہ جو نعرہ ملک ضیاء نے اور ملک ضیاء کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں نے لگایا تھا کہ موروثی سیاست کا خاتمہ, تو اس نعرے کا کیا ہوگا؟ اور وہ جو لوگوں کا مان ہے, جو PP 23 کی عوام کا مان ہے, جو نوجوان نسل کا مان ہے, کہ جو چاہتے ہیں کہ ملک ضیاء جیسے پڑھے لکھے نوجوان, یعنی کہ وہ لوگ بیسیکلی آگے آ رہے ہیں. اور میرے ضیاء کے لڑنے کا, الیکشن لڑنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام شخص, ایک عام آدمی الیکشن لڑ رہا ہے. اور جیسے پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جی الیکشن لڑنا تو بڑا مشکل کام ہے اور یہ چند لوگوں تک یا چند بڑے گروپس تک محدود تھا, تو میں نے اس بات کو غلط ثابت کیا ہے کہ کوئی بھی آ کے الیکشن لڑ سکتا ہے. کہ آج اگر ملک ضیاء آیا ہے
تو کل کو یہ جتنے بھی PP23 کے علاقے ہیں, جتنے بھی تلہ گنگ کے علاقے ہیں, یہاں سے کئی اور ملک ضیاء نکلیں گے اور آ کے وہ الیکشن لڑیں گے, تاکہ ہر علاقے سے جب نوجوان نسل کی نمائندگی آگے آئے گی تو تب در حقیقت تبدیلی بھی آئے گی, انقلاب آئے گا اور علاقے میں ترقیات. ملک صاحب آپ نے پہلے ایک نام لیا ہے کہ جب مجھے گولڈ میڈل مل رہا تھا تو میں نے تلہ گنگ کا نام لیا. میں نے پورے پاکستان میں ایز اے بزنس مین کام کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ تلہ گنگ کو آج نہ پہچاننے والے پورے پاکستان میں جتنے بھی تلہ گنگ کے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں, پہچانتے میں, اس میں کون ذمہ دار ہے؟ کیا ہم لوگ بزنس مین ذمہ دار ہیں یا ہمارے نمائندے ذمہ دار ہیں کہ تلہ گنگ کا نام آج بھی, حالانکہ چکوال سب کچھ لوگ جانتے ہیں, تلہ گنگ کو نہیں جانتے؟ اچھا, ایسی اس بات سے میں اختلاف کروں گا کہ تلہ گنگ کو بھی پوری دنیا میں لوگ جانتے ہیں, پاکستان میں, پاکستان سے باہر بھی. میں بیرون ممالک بھی رہا ہوں, دبئی میں رہا ہوں, آذربائیجان کا دورہ کیا, کافی ساری کانفرنسز اٹینڈ کرنے کے لیے سری لنکا کولمبو بھی گیا, کافی ساری جگہوں پہ گیا, تو وہاں پہ مجھے تلہ گنگ سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ملے. اور جہاں تک رہی بات کہ جس طرح سے جو چکوال ہے اس کا نام زیادہ آتا ہے, تو اوبیسلی ہمارا جو تلہ گنگ ہے وہ ابھی ڈسٹرکٹ بنا ہے, ریسنٹلی ہمارا ضلع بنا ہے, اور اب اس ضلع کو فعال ہونا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب سے میں پڑھ رہا ہوں اسلام آباد میں قائد اعظم یونیورسٹی میں, تو وہاں پہ میرا جو تعارف تھا کہ ملک محمد ضیاء الحق فرام تلہ گنگ پیڑا فتح حال, تو ہمیشہ سے تلہ گنگ کو نمائندگی حاصل رہی ہے انفرادی سطح پہ بھی, اجتماعی سطح پہ بھی. اور ہمارے تلہ گنگ کے بہادر سپوتوں نے افواج پاکستان میں اپنا لوہا منوایا ہے. اور الحمدللہ تلہ گنگ کے کسی بھی گاؤں کے کسی بھی قبرستان میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ قبروں پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا ہے, شہیدوں کی قبریں ہیں اور بہادری کی علامت ہے. تو تلہ گنگ کی جو نمائندگی ہے یا تلہ گنگ کی جو شناخت ہے وہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا کے اندر موجود ہے. ابھی اگر میں آپ کو مثال دے سکوں تو ہمارے سینئر قائدین قائد اعظم یونیورسٹی کے ہمارے علما میٹر جو ہیں, جو پرانے چیئرمین نادرا جی ڈاکٹر فتح محمد ملک صاحب کے جو صاحبزادے ہیں, طارق ملک صاحب جو ہے ابھی ورلڈ بینک کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کے بڑے بھائی ہیں پروفیسر طاہر نعیم ملک صاحب, نمل یونیورسٹی میں وہ پڑھا رہے ہیں. اسی طرح جنرل جعفر ملک کس ٹائم پہ ریکٹر ہیں. اس بات سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں, آپ سے اتفاق کرتا ہوں بھائی, پوری دنیا میں ہمارے لوگ موجود ہیں, لیکن تلہ گنگ کا نام مجھے بھی, میں نے بھی پورے پاکستان گھوما ہوں, بڑے بڑے شہروں میں تلہ گنگ کا نام انہیں سمجھانے, وہ سمجھتے صرف چکوال کو ہی ہیں. اور ہمارے جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں جو باہر کام کر رہے ہیں وہ بھی جب بھی اپنے تعارف کراتے ہیں تو وہ بھی چکوال سے ہیں. یہ آپ نہ کہیں وہ تلہ گنگ سے تعارف کراتے ہیں. تو اس میں ذمہ داری میں نے, کیونکہ فلک شیر صاحب سے بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ لوگوں نے تلہ گنگ کو اتنا گمنام رکھا ہے اور اپنے چکوال آپ نام لیتے ہیں. لائی صاحب سے مجھے یہ گلہ رہا ہے کہ وہ بھی جب بھی نام لیتے تھے میڈیا کے سامنے کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں تو وہ کہتے ہیں میں چکوال سے الیکشن لڑ رہا ہوں, تو وہ یہ نہیں کہتے کہ تلہ گنگ میرا گھر ہے, تلہ گنگ سے الیکشن. تو خیر یہ ایک کڑوی حقیقت ہے. میں تو خود اس کا عینی شاہد ہوں کہ جب بھی مجھے کسی کو تلہ گنگ سمجھانا پڑتا وہ چکوال اور راولپنڈی کا ریفرنس دینا پڑتا. آپ مجھے یہ بتائیں ضیاء صاحب کہ آگے فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ انشاءاللہ اگر آپ جیت جاتے ہیں اور تلہ گنگ سے کہ آپ نمائندہ بن جاتے ہیں PP23 کے, تو آگے کس کو ووٹ ڈالنے کا پروگرام ہے؟ جی بالکل, تلہ گنگ کی جو نمائندگی ہے, جو تلہ گنگ کی شناخت ہے, وہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو اتنی زیادہ نظر نہیں آئی, مگر یہ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم چاہے جس بھی مقام پہ پہنچ جائیں, تلہ گنگ سے ہمارا ایک رشتہ جو ہے وہ اس مٹی سے, یہاں سے ہمارا خمیر اٹھا ہے. تو تلہ گنگ کی شناخت ہم نے خود بنانی ہے, پہچاننی ہے اور اس کو منوانا ہے. اور ہم ضلع تلہ گنگ کے علم بردار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ضلع تلہ گنگ کی خاطر ہم مزید ترقیاتی کام بھی کریں گے. اور جہاں تک رہی بات جو آپ نے کی, تو انشاءاللہ العزیز دیکھیں جی, جیتنے کے بعد وہ فیصلہ کریں گے جو اپنے حلقہ PP23 کی عوام کے لیے بہتر ہوگا, جو میرے ضلع تلہ گنگ کے لیے بہتر ہوگا, جو ضلع تلہ گنگ میں رہنے والے ہر فرد کے لیے بہتر ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا وعدہ ہے کہ جیتنے کے بعد انشاءاللہ العزیز ہم ضلع تلہ گنگ کی تقدیر بدل دیں گے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضلع تلہ گنگ میں مثالی کام کریں گے, جس میں سر فہرست آپ کا جو روڈز کا انفراسٹرکچر ہے, جو آپ کی گلیاں ہیں, اس کے ساتھ تعلیم ہے, اس کے ساتھ آپ کا صحت کا ہے,
ہر یونین کونسل کی سطح پہ میرا منشور ہے کہ نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے میدان ہوں گے، سپورٹس کا آڈیٹوریم ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے لیے اور بچوں کے لیے پارکس ہوں گے. اور مجھے آپ خود بتائیں کہ جب ہم اسلام آباد میں جاتے ہیں یا راولپنڈی میں جاتے ہیں تو جس طرح کے خوبصورت پارکس ہمیں وہاں پہ نظر آتے ہیں، تو ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ضلع تلنگانگ کے اندر بھی اسی طرح کے F9 پارک کی طرح کے پارکس ہونے چاہیے، اسی طرح کے یہاں پہ بھی کھیلوں کے میدان ہونے چاہیے، اسی طرح کے سوئمنگ پولز ہونے چاہیے، اسی طرح کے اسکواش کورٹس ہونے چاہیے، اسی طرح کے باسکٹ بال کورٹس ہونے چاہیے، تاکہ ہمارے ضلع تلنگانگ کے نوجوانوں میں تعلیم کے اندر بھی اتنا ہی ٹیلنٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ سپورٹس میں بھی اتنا ہی ٹیلنٹ ہے، تاکہ ہم نے اس ٹیلنٹ کو عالمی سطح پہ لے کے آنا ہے، اس ٹیلنٹ کو ہم نے ملکی سطح پہ لے کے آنا ہے. تو وہ ٹیلنٹ تبھی اجاگر ہوگا کہ جب ہم ضلع تلنگانگ کی تقدیر کی خاطر ایک بڑے فیصلے کریں گے اور ضلع تلنگانگ کو ایک مثالی ضلع بنا دیں گے. اور جو میں نے جتنی باتیں مینشن کی ہیں، ہم تمام کی تمام چیزوں پہ پورا اتریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی العزیز جیتنے کے بعد ضلع تلنگانگ کی تقدیر کو بدل دیں گے اور یہاں پہ یہ سارے کے سارے کام ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی العزیز نوجوانوں کے لیے کھیلوں کے میدان اور یہاں پہ عالمی سطح کے اور انٹرنیشنل لیول کے سپورٹس کا جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم لے کے آئیں گے، تاکہ یہاں سے بھی ہمارے جو سپورٹس مین نکلیں تو وہ ہماری نیشنل لیول کی ٹیمز کے اندر جو ہے حصہ لیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے، میں اکثر دیکھ رہا ہوں کہ ڈگری کالج تلنگانگ کے اندر جو ہمارے تلنگانگ کی جو ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے ہارڈ بال کے میچز، تو اسی طرح ہم اس کو مزید اس ٹیلنٹ کو اجاگر کریں گے اور ضلع تلنگانگ کے اندر مثالی کام کریں گے. ملک صاحب، اگر ان کے اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے آپ کو کامیاب کرے، کامیاب نہ ہونے کی صورت میں بھی کیا تلنگانگ کو چھوڑ کے پھر چلے جائیں گے، یا کوئی اس کا بھی آپ کوئی متبادل بھی رستہ بتا دیں ہمیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جی. بڑا تلنگانگ، جیسے میں نے بتایا کہ تلنگانگ ہمارا ہوم ٹاؤن ہے، تلنگانگ ہماری مٹی ہے، تلنگانگ ہماری دھرتی ہے، تلنگانگ ہماری پہچان ہے. ہم تلنگانگ سے ہیں، تلنگانگ ہم سے ہے. اور ہم جب بھی جہاں بھی دنیا میں پاکستان میں جاتے ہیں تو ہماری شناخت تلنگانگ ہے. چاہے الیکشن جیتوں یا ہاروں، میرا تلنگانگ کے ساتھ جو رشتہ ہے، میرا جو پیڑا فتحال کے ساتھ رشتہ ہے، وہ بدل نہیں سکتا. میں آپ کو ایک بات واضح کروں شیخ صاحب، میرے ماں باپ کی قبریں ہیں اس مٹی میں، اور یہ وہ مٹی ہے کہ جس میں نے بھی فوت ہونے کے بعد اسی مٹی میں دفن ہونا ہے، اور آپ نے بھی اسی مٹی میں جانا ہے. تو اس مٹی کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا. تو ملک صاحب، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ بڑی بڑی کارنر میٹنگ بھی کر رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ آپ کی کمپین زور و شور سے چل رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ تقریباً کتنے ووٹ لے لیں گے؟ دیکھیں شیخ صاحب، دل تو چاہتا ہے کہ سبھی لے لوں، تو انشاءاللہ العزیز اس میں میری یہی کوشش ہے. اور ابھی تک کی جو صورتحال چل رہی ہے کہ مجھے اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ چاہے مجھے کتنے ووٹ ڈلتے ہیں، مجھے صرف یہ غرض ہے کہ ضلع تلنگانگ کے اندر میرے جو نوجوان ہیں، میرے جو بزرگ ہیں، میری جو مائیں بہنیں ہیں، ان کے لیے بنیادی سہولیات میسر ہونی چاہیے. ان کے لیے تمام کی تمام صحت کی سہولیات، ہاسپٹل کے اندر جو لیٹسٹ مشینری چاہیے وہ ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا ضلع تلنگانگ چاہے کوئی بھی جیتے یا ہارے، ضلع تلنگانگ کے اندر مثالی کام کرے، تاکہ ہم بھی فخر سے بتا سکیں نہ صرف پاکستان میں بلکہ عالمی سطح پہ کہ آئیں ہم آپ کو اپنے مثالی ضلع تلنگانگ کی سیر کراتے ہیں، کہ جو سیر و سیاحت کے اندر بھی ایک اپنا مقام رکھتا ہے. آپ چینجی نیشنل پارک کو دیکھیں، آپ یہاں پہ بیوٹیفل لینڈسکیپ کو دیکھیں. تو میں انشاءاللہ تعالی العزیز یہی کہوں گا، چاہے کوئی بھی آئے، جو جیتے یا ہارے، مگر ضلع تلنگانگ کے اندر اب وقت آ گیا ہے کہ اس کے لیے حقیقی طور پر ترقیاتی کام کروانے کا، کیونکہ عوام کو اب شعور آ چکا ہے. عوام خود دیکھ رہی ہے کہ جو پرفارم کرے گا وہ رہے گا، جو پرفارم نہیں کرے گا اس کو عوام مسترد کر دے گی. ملک صاحب، اگر ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کو اپنے پیغام پہنچا دیں کہ وہ 8 فروری کو کس نشان پر ووٹ مہر لگائیں. ہمارے یہ آپ کو یہ دعویٰ ہے کہ آپ. بہت شکریہ شیخ صاحب. جیسے تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ میرا نشان ہے کلاک، گھڑیال. تو میں تمام اپنے حلقہ PP23 کی عوام سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ضلع تلنگانگ کے اندر مثالی ترقیاتی کام ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ضلع تلنگانگ بھی اسلام آباد کے سیکٹر F6 جیسا نظر آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ضلع تلنگانگ کے اندر بھی F9 جیسا پارک ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ
ضلع تلنگانگ کے اندر بھی ایک اچھا کرکٹ گراؤنڈ ہو جس کے اندر نوجوان آ کے کرکٹ کھیل کے آگے بڑھیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ضلع تلنگانگ کے اندر یونیورسٹی آف تلنگانگ ہو کہ جہاں ہمارے طلبہ و طالبات اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں, تو آپ 8 فروری کے دن گھڑیال پر مور لگائیں اور انشاءاللہ تعالی ضلع تلنگانگ کو ایک مثالی ضلع بنانے میں ہمارا ساتھ دیں, ہمارا سپورٹ کریں. ہم انشاءاللہ تعالی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب مل جل کر ضلع تلنگانگ کی تقدیر بدل دیں گے. ملک ضیاء الحق, امیدوار PP 23 انتخابی نشان گڑیال, ہمارے ساتھ موجود تھے. ملک صاحب بہت شکریہ, آپ نے اپنے منشور, اپنے خیالات ہماری عوام کے فیوچر کے متعلق جو آپ سوچتے ہیں وہ ہمارے ناظرین تک پہنچایا. ہماری دعائیں ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ 8 فروری کے دن کامیاب ہوں اور ہر جو نئے آنے والے تقریباً ساری سیٹوں پہ ینگ ہیں سوائے سردار غلام عباس کے, تو ساری سیٹیں ینگ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو ینگ کے لیے ہم ہمیشہ کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ کامیاب ہو کر اور اسمبلیوں میں جائیں اور وہاں اپنی گرج اور دھمک سے بتائیں کہ تلنگانگ کے بارے میں جو کمزوریاں ہیں وہ اجاگر کریں. اپنے میزبان فیضان شیخ کو اجازت دیں, اپنے نئے میزبان کے ساتھ TN9 ڈیجیٹل کو دیکھتے رہیں. السلام. TNN Digital.